आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद दोनों हाथ अपने आंखों पे रख के आपने ये दुआ करनी, सबके लिए है, अगर किसी के आंख में मसला है तो उसके लिए ज्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें क्या चाहिए? हम अगर अपनी इस बात को रब तक पहुंचा सकें तो वो देगा। पहुंचता नहीं पहुंचता? पहुंचता है। आपकी जरूरत का मैसेज आपके दिमाग को बाद में पहुंचता है और आपको उससे पहले पता है। अब रब को कैसे पता होता है, ये एक अलग बहस है। ये जो कुछ है ये रब की मखलूक है, वो खल्क करता है तो होता है, तो आपसे पहले उसे पता है। देख, सिर्फ रब राज़िक है। हम पता नहीं समझते हैं फलां हमारा राज़िक है, बॉस नाराज हो जाएगा तो ये हो जाएगा, क्लाइंट नाराज हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो मुल्क नाराज हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हमारा ख्याल है। लेकिन हमारा राज़िक कौन है? सिर्फ रब, सिर्फ और सिर्फ रब राज़िक। अब वो अपना रिज़्क किस जरिए से देता है, किनकी बरकत से देता है, ये अलग बहस है। सब चीजें साथ साथ सारी बात समझने की जरूरत है। कुछ चीजों को कुछ लोग जानबूझ के आधा सच बोलते हैं जो कि झूठ होता है। सिर्फ अल्लाह राज़िक है, उसके बाद आप किसी से भी कुछ मांगे, रिज़्क मांगे तो कहते हैं ये क्या हो गया मुशरिक। नहीं भाई, आप रिज़्क मांग सकते हैं कि अगर अल्लाह ने आपका रिज़्क किसी के हाथ में रखा है तो आप मांग सकते हैं। अल्लाह ने आपका रिज़्क किसी की बरकत से रखा है, आप उसका एहतराम कर सकते हैं। ये जो हमें रिज़्क मिल रहा है, कुछ हस्तियां हैं जिसकी वजह से मिल रहा है, वह इल्ला पूरे का पूरा शहर बर्बाद हो जाता, अजाब नाजिल हो जाता। वो कुछ लोग हैं, अल्लाह को इल्म है। कैसे इल्म है वो अलग मसला। अच्छा, राज़िक अल्लाह है, वो जो मुझे पैसे दे रहा है, जिसके हाथ में अल्लाह ने रखा है, वो फिर भी राज़िक नहीं है, इसलिए कि वो लुकमा जो मैं खा रहा हूं, किसी ने मुझे बहुत कहा तो पैसे दिए या खाना दिया, वो जो लुकमा है वो अगर मैं खा लूं, पता नहीं खा सकूं या ना खा सकूं, वही कोई पता नहीं है। अगर खा लूं तो रिज़्क है? नहीं। अगर वो गया आपके हलक में अटक गया और उसके जरिए आप मर गए, वो रिज़्क है? नहीं। वो खाया, वो आपके डाइजेशन सिस्टम में चला भी गया और वो ट्यूमर बन गया, रिज़्क है? नहीं। राज़िक खल्क मुसलसल को रिज़्क कहते हैं। मुसलसल खल्क हो रहा होता है, मुसलसल अल्लाह की तरफ से जो चीज आपने खाई और जो पता नहीं कहां से चली, वो सब पता होता है। वो जहां से दाना चल रहा होता है, उससे पहले जो दाना बोया जाता है वहां आपका नाम लिख दिया जाता है, ये इस शख्स तक पहुंचेगा और ये इसको ये खाएगा। हो सकता है गंदम अमेरिका की हो, आपका नाम लिखा है तो इधर आपको मिल जाएगा। पहले बताया अभी मजलिसों में आया ना कि एक शख्स आया था हज़रत सुलेमान के पास और उसको पता चल गया ये मलिकुल मौत आया। उसने कहा मुझे हवा से हुक्म दो, हिंदुस्तान पहुंचा दे। वो उसकी मौत हिंदुस्तान में लिखी हुई थी। अल्लाह को इल्म है, वो कादिर है मुतलक। आपके पास है, आप पे पाबंदी भी नहीं है। आपने अगर इनको गाड़ी दिला दी, उसके बाद आपको पता है मेरा खर्चा मुश्किल हो जाएगा, है फिर भी नहीं दे सकते। अल्लाह कादिर मुतलक है, आपको जो चाहिए वो आपको देगा। क्यों देगा? इसलिए उसको पता है वो दे सकता है। आगे क्या आता है? आगे ये आता है कि उसके खजाने में कम हो जाए। है तो सही, कुदरत भी है, दे भी सकता है, लेकिन अगर दे दे तो कम हो जाएगा, जैसे बाप के साथ होता है। मेरे पास है, मैं कहता हूं अगर मैंने अपनी औलाद को दे दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा, फिर मेरी जिंदगी आगे चलेगी नहीं। उसके खजाने में कोई कमी होती ही नहीं, फिर क्यों नहीं देगा आपको? जब समझने की कोशिश करें, ये आपका रब है, वो आपको क्यों नहीं देगा जो आपको चाहिए? कोई वजह तो हो ना। वो मेहरबान नहीं है, बेटे से मोहब्बत नहीं है, ऐसे बाप भी बहुत है, सब कुछ है, कोई मसला नहीं है,
لیکن بیٹے سے محبت نہیں ہے. رب کیا ہے؟ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ رحمان و رحیم. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہماری وہ مجلسیں سنی نہیں سنی، رحمان و رحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے جتنے ترجمے سب غلط ہیں. کوشش کرتے ہیں کوئی چیز آپ تک پہنچائے، لیکن یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہے جو آپ کو سمجھاؤ یہ لفظ کیا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ رحمان ہے رحیم ہے، اور رب رحمان ہے اور رحیم ہے، ان میں بہت فرق ہے. ہاں کبھی ہم نے سورہ عم کی تفسیر کی تھی. ہاں وہ جانتا بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا، اس کو آپ سے شدید محبت بھی ہے. بغیر استحقاق کے اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بغیر مانگے اس نے آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزیں دی ہیں، دے رہا ہے، تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہے. ایسے باپ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اللہ سخی. بس جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا. اب کسی کوئی ہے جس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ نہیں، میں اپنی زندگی دیکھوں میرے ساتھ تو بہترین نہیں ہوا ہوا. ابھی بہت سی چیزیں آپ ریکال کریں. خدا جو کچھ کرتا ہے بہترین تو ان کے لیے کیا ہے، میرے لیے تو نہیں کیا. یہ فرق ہے نا. مثلا ابھی ہم یہاں آئے ہیں جہاں آواز اچھی آ رہی ہو، فرض مجھے نہیں پتا کہاں اچھی آ رہی، یہاں پہ اچھی آواز آ رہی ہے تو اللہ نے ان کے ساتھ تو بہترین کیا، یہاں جگہ دے دی. وہ سینٹر میں آواز تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ان کے ساتھ بہترین نہیں کیا. ایسا ہے نہیں؟ یہ ایسا نہیں. مثالیں جتنی دوں نا خدا کے بارے میں، جتنی مثالیں دوں سب غلط. پہلے کہتا ہوں ساری مثالیں غلط، صرف تقریب ذہن کے لیے کہ تھوڑا سا آپ کا ذہن نزدیک ہو جائے. آپ نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے کہاں جانا ہے؟ بحریہ جانا ہے. آپ نے نیویگیٹر میں ڈالا تو اس نے کہا بہترین راستہ یہ ہے، آپ 15 منٹ میں 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے. آپ کو نیویگیٹر بہترین راستہ دکھاتا ہے نا، آپشن بھی دکھا دیتا ہے، ادھر سے جاؤ تو 20 منٹ، ادھر سے جاؤ تو 15 منٹ. آپ گئے، ایک جگہ سے ٹرن رائٹ تھا، آپ فون پہ بات کر رہے تھے، لیفٹ ہو گئے. اب آگے چل کے وہ نیویگیٹر پھر بھی آپ کو جو راستہ دکھا رہا ہے وہ بہترین راستہ ہے، لیکن ہو گیا 25 منٹ کا. وہ کیوں 25 منٹ ہوا؟ ایک دو آپ غلطیاں اور کریں تو آپ پہنچیں گے 2 گھنٹے میں، دوسرا بندہ پہنچ گیا 20 منٹ میں. دونوں کو نیویگیٹر نے ہمیشہ بہترین راستہ بتایا ہے. خدا ہمارے ساتھ بہترین کرتا ہے، ہم ہیں جو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. دوسرا، اسے آپ دے دیں کچھ بھی، کھانے کا دیں، پینے کا دیں، پیسہ دیں، یہ سارا کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے کہیں بھائی اس کو بچا کے رکھو، تم نے رات کا کھانا بھی کھانا ہے. رات کا کھانا کھانا کیا ہوتا ہے؟ پھر کیسے کھاؤ گے؟ ماں ہے نا. اس کا جو اپنی ماں پہ باپ پہ توکل ہے، اگر وہ ہمارا خدا پہ ہو جائے، ماں ہے نا، کچھ بھی ہو جائے سیدھا کس کو پکارتا ہے؟ ماں. بھئی یہ سکول میں گرا ہے، ابھی ماں تو سن ہی نہیں رہی،
پھر بھی پکارا کس کو؟ ماں. دیکھیے رب کی نسبت میں نے پہلے کہا ہے ساری مثالیں غلط. یہ کہاں رب، کہاں ماں، کہاں باپ. لیکن بچہ اپنی ماں باپ سے رب تک پہنچتا ہے. یہ آپ کو رب کی جگہ سمجھتا ہے. یہ آپ پہ جو اتنا اعتماد کرتا ہے، اتنا توکل کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رازق یہ ہے، یہ میرا محافظ یہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا یہ ہے، میری پرورش کرنے والا یہ ہے. اگر یہاں سے دھوکا کھائے تو اس کا اعتماد رب پہ کم ہو جاتا ہے. اگر ہم خدا کرے ایسے ہو جائے، کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو، ہمارے زبان پہ کیا آئے؟ یا رب. اس کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ ماں وہاں نہیں ہے، پھر بھی پکارے گا ماں کو. دیکھیے اگر رب پہ اعتماد ہو، اس بحث کو ہم نے تھوڑا سا چھیڑا تھا، پھر آگے نہیں چڑھ سکے. اگر رب پہ اعتماد ہو تو انسان سخی ہو جاتا ہے. اگر رب سے محبت ہو، آپ کو جس سے محبت ہو آپ کے کردار میں اس کی جھلک ضرور آتی ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت ہو اور آپ کا کردار یزیدیوں سے بھی آگے نہیں ہو سکتا. نہیں ہے محبت، زبانی کلامی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اگر مثلا کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹائٹل کو خاص کرتے ہیں کہ صرف میں، کیونکہ میرا نام شیعہ ہے اس لیے صرف میں اہل بیت سے محبت کروں. نہیں بھائی، اگر آپ کا کردار اہل بیت جیسا ہے تو آپ شیعہ ہیں. اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اس پہ اتفاق ہے سب مسلمانوں کا. یہ احادیث میں بالکل مسلم بات ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ کسی بھی فرقے کی طرف سے ہے ہی نہیں. ہاں کچھ اس کو پیش کریں، کچھ اس کو پیش نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیوں پیش نہیں کرتے، کچھ فرقے پیش نہیں کرتے. ان کی کتابوں میں ہے، یعنی حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حدیث طولانی ہے اور مختلف احادیث ہیں اور متواتر احادیث ہیں. قرآن ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. قرآن اجر رسالت ادا کیے بغیر آپ رسول کی شفاعت پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ان پاک ہستیوں کی فضائل بیان کرنے کا؟ ہم رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کرتے کرتے پھر ہم چلے جاتے ہیں اہل بیت کی فضائل بیان کریں. وہ کیوں کرتے ہو؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا. ہم تقرب اللہ چاہتے ہیں. تقرب اللہ کے لیے ہم خلق سے اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کمال مطلق کے قریب ہو سکیں. کمال کے قریب ہونے کا مطلب ہے آپ بھی باکمال ہو سکیں جتنا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، یعنی وہ ذوات جو رب کے قریب ترین ہیں وہ اہل بیت ہیں. ہم ان سے محبت کریں وہ ہمیں رب تک پہنچا دیتے. حضرت مریم کی ولادت کے بعد ما کنت لدیہم، رسول سے کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. انبیاء بھی، اوصیاء بھی اور باقی مالدار بھی، پورے بنی اسرائیل میں یہ ایک جھگڑا بن گیا
کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، کیوں، تفصیل بات میں، اور آپ کو بتا بھی ہے۔ اس میں نام نکلا زکریا کا۔ اس کے بعد کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا وہاں گئے دیکھا وہاں پہ کیا ہے، رزق ہے۔ پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو رزق آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس سے حضرت زکریا بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ کس چیز نے انہیں متاثر کیا؟ بریانی میں اسپائسز اچھے تھے، یا پھلوں کا رنگ بہت اچھا تھا، یا ذائقہ بہت اچھا تھا، کیا تھا مجھے نہیں پتا۔ اس نے آیت میں نے بھی کہا جو زکریا کو نظر آیا ہے وہ اس میں رب نظر آیا ہے، کہ رب کو اپنی کنیز، اپنے بندے کی کتنی فکر ہے، اور وہ کیا نعمتیں اپنے بندے کے لیے دیتا ہے اگر بندہ اچھا ہو جائے تو۔ رب نظر آیا۔ ہنالک دعا زکریا، امیر مومن سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، کیا فرمایا؟ ما کنت اعبد ربا لم ارہ، جس رب کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت ہی نہیں کرتا۔ ارے سادہ لوگ تھے، وہ سمجھے کہیں عرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا۔ خدا جسم نہیں ہے، خدا اس طرح جس طرح میں اس پہ ہوں، ممبر پہ ہوں، اس طرح عرش پہ نہیں ہو سکتا۔ جسم کی خصوصیات میں ہونا اور جگہ گیرنا، کسی ایک ڈائریکشن میں ہونا، اوپر ہونا، ہم یہ اوپر والا کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ جہالت میں کہتے رہیں کوئی خدا مائنڈ نہیں کرتا، جانے دیتا، جاہل لوگ ہیں جو مرضی کہیں۔ پہلے اوپر والا کیا مطلب، یہ خالی ہے کیا نیچے خدا سے؟ خدا کسی مکان میں نہیں۔ امیر مومن نے جو فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا لا تدرکہ العیون، آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی، اسے دل دیکھ سکتا ہے بحقائق الایمان۔ ایمان رب، جو ہمارا پورا جو ہے، ہم نے جتنا آپ کو وقت لیا اسی سے لیا ہے، رب تک پہنچنا ہے تو ایمان چاہیے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں، آپشن نہیں ہے کہ چوائس دی ہوئی آپ کو آپ مسلمان بن کے پہنچ سکتے ہیں، نہیں پہنچ سکتے۔ انٹری لیول مسلمان ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمان کا مطلب تسلیم کرنا، تسلیم کرتے ہو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد علم حاصل کرو، علم حاصل کیا بہتر ہو گیا، اب یقین حاصل کرو، یقین ہو گیا بہتر ہو گیا، اب ایمان پیدا کرو۔ ایمان سے کیا ہوگا؟ آپ کو ہر طرف رب نظر آئے گا۔ حقائق ایمان ہی ہے۔ زکریا کو بھی رب نظر آیا۔ ہنالک دعا زکریا ربا، رب نظر آیا تو کھانا دیکھا، کھانا تھا، پکارا رب کو ہے۔ یعنی یہ انبیاء کی جتنی بھی وہ ہے قرآن میں قصص ہیں، اس میں بہت رب ہے۔ انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ساتھ زندگی کرنے والا نبی، رب ہوتا ہی، نبی ہوتا ہی ہوا ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی رب کے ساتھ کرتا۔ کھانے اچھے دیکھے، دعا کی رب سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، جب مریم کو دیکھا کہا اگر خدا یہ خلق کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ دیکھیں جو حسد کرتا ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے، جو نعمت میرے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے۔ بھائی تم کوئی نعمت دیکھتے ہو تو جس رب نے یہ نعمت اسے دی ہے تجھے بھی دے سکتا ہے، مانگ لو، اس کی تعریف کرو۔ رب اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے۔ دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، آپ مینٹلی اتنے ہیلدی ہو جائیں گے اور مینٹل ہیلتھ کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ دعا زکریا ربا، رب کو پکارا۔ کیسے پکارا؟ ربی ہب لی، میرے رب مجھے دے دے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
اس میں کوئی شک نہیں، تو بہترین وارث ہے، لیکن اس دنیا میں مجھے کوئی وارث دے دے، مجھے تنہا نہ رہنے دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور رب کو پکارو گے تو رب سنے گا، رب جواب دے گا۔ یا زکریا، زکریا نے کیا مانگا تھا؟ مریم کو دیکھ کے اولاد مانگی تھی۔ زکریا کی یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آئی، دیکھیں یہ کیا فرما رہے ہیں، یا زکریا، اے زکریا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، تم ایک اچھی چیز کے دیکھ کر، اس کا واسطہ دے کر، یہ عملاً واسطہ ہے، اس کا واسطہ دے کے جو مانگا ہے، اب جو دوں گا وہ مریم سے بھی اوپر کی چیز دوں گا، میں دے رہا ہوں، نام بھی خود رکھ کے دے رہا ہوں۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اور یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے نہیں تھا، یہ شہید ہوگا، اور یہ وہ جو ذبح عظیم آنے والی ہے اس کو یاد دلانے والا ہوگا۔ اس کا نام کیوں ایسا رکھا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ اس لیے کہ حسن و حسین کا نام بھی وہ ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہمیں خدا یہ توفیق دے کہ ہم جب کسی اچھی چیز کو دیکھیں تو اس سے حسد نہ کریں، اس کا واسطہ دیکھیں۔ دیکھیں آپ کی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں کچھ 4-10 اچھے سائنٹسٹ پیدا ہو جائیں تو ان کو دیکھ کے پھر ایک پوری کھیپ پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا۔ ابھی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ گوری چمڑی والے کر سکتے ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں، اور جو باہر ہیں ان سے میں ہمیشہ جو بچوں سے وہاں یونیورسٹی سے ملتا ہوں ان سے کہتا ہوں یار ایک آپشن یہ بھی رکھو، ایک ونڈو یہ بھی رکھو کہ میں نے واپس پاکستان جانا ہے۔ اگر یہ باہر بھی سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جو باہر جائیں گے بہت سے لوگ ان سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم واپس جا کے وہاں کیا کمائیں گے؟ میں کہتا ہوں اپنے والدین کی خوشی کماؤ گے، اس سے بڑی مجھے کوئی دولت دکھا دو۔ والدین تمہیں دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھی چیز دیکھو۔ وہ ایک بچہ تھا، اس کے آنکھوں کا تھوڑا سا پرابلم تھا، پتہ نہیں آیا نہیں آیا، پہلے 2 دن آیا تھا، اس کو میں نے حدیث بتائی تھی، میں نے کہا تھا میں اس کو ممبر سے ہی پڑھ دوں گا، یاد نہیں رہتا تھا، لیکن یہاں موقع اچھا آ گیا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ کے آپ نے یہ دعا کرنی ہے، صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ سب کے لیے ہے، اگر کسی کے آنکھ میں مسئلہ ہے تو اس کے لیے زیادہ ہے۔ یہ اللہ میرے آنکھوں کی حفاظت فرما، علی اپنے ابی طالب کی ان خوبصورت آنکھوں کے توسط سے۔ یہ خوبصورتی، یہ کمال، یہ جمال اس لیے ہمارے درمیان میں، انہیں دیکھیں کہیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ان کے پیچھے چلو گے مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی، لیکن وہ کر کیا سکتا ہے؟ دیکھیں رب آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہ انبیاء کی جو داستان ہے وہ سب اسی کے لیے کہ اب رب آپ کے ساتھ کیا کر سکتا ہے اگر آپ رب کے ہو جائیں تو۔ ابھی بھی سب کچھ رب نے دیا ہوا ہے، ہاں یہ نہیں کہ مجھے ابھی تک کچھ نہیں دیا ہوا ہے، اگر میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے دے گا، نہیں، ابھی بھی سب کچھ دیا ہوا ہے، میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، مجھے دیا ہوا ہے، میں جیسا بھی ہو جاؤں وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیار کا سلسلہ ختم نہیں کرتا جب تک جان یہاں نہ پہنچے، یہ مہلت ہے، جب تک یہاں نہ پہنچے۔ اگر جان نکل گئی اور میں شرک پہ رہا پھر وہ معاف نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے ویلکم ٹو ہیل، پھر کوئی رحم نہیں آتا اس کو، خدا کو دل نہیں ہوتا نا، کوئی نفسیات نہیں ہوتی۔
آپ کو پہلے شاید سمجھ بھی نہیں آتا تھا، میں کہہ رہا ہوں میری خدا کی نسبت جو مثال دوں وہ سب غلط ہے، یہ پہلے یاد رکھیں۔ اے آئی کے ساتھ کام کر رہا تھا، کچھ اس سے بات ہو رہی تھی، کچھ ریسرچ تھا، اس کے بعد اس نے کہا ہاں یہ چیز مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے کہا تجھے کدھر سے پسند ہے، تیری تو جذبات ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ہاں آپ سچ کہتے ہیں، بس آپ لوگوں سے آپ لوگوں کی طرح بات کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے جذبات ہیں، آپ کی پسند ناپسند ہے، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے آپ کی طرح بات کی ہے۔ خدا ہم سے ہماری طرح بات کرتا ہے، مثال غلط۔ کہاں خدا کہاں اے آئی، کوئی ہے ہی نہیں، لیکن سمجھنے کے لیے کہ خدا کی نفسیات نہیں ہے، جذبات نہیں، یہ انسانی چیزیں، خدا کا جسم نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ پہ ترس آئے گا، کوئی ترس نہیں ہے۔ ملک الموت کو ترس آیا، پتہ نہیں کتنے بلین لوگوں کی جان لے چکا ہے، ترس آتا ہے؟ نہیں آتا۔ دیکھ موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے کتنوں کو قتل کیا؟ ہزاروں کو۔ دعویٰ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، وہ بھی رب کا دعویٰ کرتا تھا۔ مشکل بھی ساری رب پہ ہوتی ہے۔ یہ مشرکین سے آیات ہیں بہت ہیں، ان سے پوچھتے نا کہ اگر ان سے پوچھو کون ہے تمہارا خالق، ہو کہتے تھے اللہ۔ اس کو کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ پھر کس میں جھگڑا تھا؟ رب کون ہے، رب کس کو مانتے ہیں؟ اب ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں کرتوت مشرکوں جیسے، اور مانتے رب کو ہیں۔ یہ ابھی ماڈرنزم ہے۔ اس وقت وہ لوگ سچے تھے، اگر کرتوت مشرکوں جیسے ہیں تو رب کا انکار کر دیتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ موسیٰ کو اس کے گھر میں بھیج دیا۔ اس کے ہاتھوں میں جب موسیٰ آیا تو یہ میسج ہے، تو جو ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، میں اعلی رب میں ہوں، تو اپنے دل کا بھی رب نہیں ہے، دیکھ اس بچے کی محبت تیرے دل میں ڈال دیتا ہوں۔